कुछ सहाबी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, रसूल अल्लाह ने मना किया, उन्होंने जब तक उनका हुक्म नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ सहाबा ने ये कहा कि नहीं नहीं अब तो कामयाबी होगी। देखिए उनकी नीयत कोई ऐसे नहीं था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे थे, उन्होंने ये सोच के कहा कि नहीं नहीं अब तो कामयाबी हो गई है। लेकिन क्योंकि रसूल अल्लाह की नाफरमानी तो थी ना, तो उसका रिजल्ट सामने आ गया। और हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यही बात हमारे सामने आती है। तो आज भी हमारा अमल अगर ऐसा होता है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अगेंस्ट है, जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, जो रसूल अल्लाह ने जो तरीका बताया। अब देखिए फतह मक्का, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी कामयाबी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले बता दिया था कि वो जब फतह आएगी तो क्या क्या रिएक्शन कैसे करना है, उसको सेलिब्रेट कैसे करना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये दोनों चीजें बता दी ना। जब आएगा वो वक्त जब तुम देखोगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आ जाएगी। अब तो हमने बहुत दफा ये आया भी इसी दौरान में हमने ये पढ़ी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था कि वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो आपने क्या करना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहना और अल्लाह से इस्तगफार करते रहना। इन्नहु काना तव्वाबा, कि तेरा रब जो है ना वो तू देखेगा कि वो बड़ा माफ करने वाला। तो ये रसूल अल्लाह जब दाखिल हुए, अब कामयाबी के साथ दाखिल हो रहे थे, उनका सर अपने वो जो कजावा था ना, उनको उनका उतना झुका हुआ था, इतनी आजिजी के साथ वो मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे। ये फातिह थे। तो हमारा दीन ने हमें जो सिखाया है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी नई नस्ल इस बात को अच्छे से समझे। और मुझे उम्मीद है जब माओ को समझ आएगी तो वो जरूर ये पैगाम जो है वो अपने बच्चों को डिलीवर करेंगे और उनको इस बात का एहसास होगा कि हमने अपनी खुशियों भी कैसे सेलिब्रेट करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। लेकिन वो जिन्होंने इस पूरे जो ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा है ना, उनको तो मेरा सल्यूट है। ऑनेस्टली क्या सोच थी, क्या नाम उन्होंने रखा है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमारे पाकिस्तान में भी सलामती रखे और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंडिया में भी सलामती रखे। क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक इंसान का कत्ल जो है ना वो पूरी उम्मत का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उस वक्त आज आप ये बात अच्छे से समझेंगे कि किसी एक इंसान का गलत फैसला, किसी एक इंसान का गलत फैसले का हुक्म दे दिया ना, तो दूसरी तरफ जो बेगुनाह बेइंतहा लोग मारे जाते हैं, वो यही बात थी कि पूरी उम्मत का कत्ल हो जाता है, पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। उधर भी बेगुनाह मरेंगे, इधर भी बेगुनाह मरेंगे, फैसले गलत हो जाते हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपनी रहमतों में रखे, अपने जवारी रहमत में रखे। आमीन सुम आमीन। तो आइए जनाब अपनी क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले एक बहुत प्यारी हदीस है, हमेशा की तरह हदीस सारी प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये बुखारी की हदीस है। अच्छा मैंने आपको बल्कि एक हाँ नहीं वो मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा बुखारी की हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त परेशानी, सख्त मुश्किल में होते थे तब वो जो दुआ मांगा करते थे। तो मुश्किलें तो हमारी सबकी जिंदगियों में किसी न किसी हालत में आती रहती है ना, तो इसलिए इस दुआ को आप लोग जरूर याद रखिए और याद कर लीजिए। थोड़े से वर्ड्स मुश्किल हैं लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह याद। कि रसूलुल्लाह दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। किससे आती हूँ कि जहदिल बलाई, सख्त मुसीबत, सख्त मुशक्कत से। अब देखिए कि मुशक्कत जो है ना, कई दफा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो बोझ हमारे ऊपर परेशानियों का और जिम्मेदारियों का, कभी ऐसा होता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी खिदमत करने का जो मौका मिलता है हम लोगों को, क्योंकि अब नई नस्ल में आप देखिए उन्होंने जॉब पे भी जाना है
ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر کئی دفعہ بیمار، گھر کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بڑی مشکل پڑتی ہے کہ انسان جو ایک مطلب گھر کی جو ایک بیٹی فار ایگزامپل یا ایک بیوی ہے یا ایک بہو ہے یا جس کے اوپر یہ مشقت پڑتی ہے نا، اس کا سانس بھی نہیں نکلتا، اتنی مشکل، ابھی ایک کام سے نکلے دوسرے کام میں، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس لیے اجر بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اجر بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے ہسبینڈ اللہ نہ کرے بڑی عمر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بیوی اتنی بیمار ہو جاتی ہیں، اور وہ میاں بیوی اکیلے ہیں، بچے باہر جاب پہ چلے گئے، گھر علیحدہ ہو گئے، اس طرح سے، اور وہ اکیلے رہ گئے۔ اب وہ جو ایک بندے پہ وہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ جہد البلا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اب چوائس نہیں ہوتی ہے کوئی بھی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اب کے وہ کہتے ہیں نا جوڑ جوڑ میں بندے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو پڑتی ہے تو اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ وقت سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں من جہد البلائی، اس سخت مصیبت اور سخت مشقت سے، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ کہتے ہیں بدبختی کو پا لینے سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق چھین لے بندے سے، ایسی بدبختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدبخت انسان جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ بدبختی پتہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسا ظالم بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لے۔ اللہ اکبر، اور پھر وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، کہ وہ دعا مانگا کرے یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو غائب نہیں جانتی، میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یوزلی دیکھیں جب بچوں کے لیے بھی ایون دعا کرتے ہیں تو یہ مانگا کریں گے یا پاک پروردگار ان کو دین کی طرف بھی امتحان میں ڈالے بغیر لے آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ شاید بندہ واپس آ جائے، کیونکہ انسان کے اندر بلٹ ان نیکی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ابھر آتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ ایک خالص انسان تھوڑا ہوتا ہے اندر سے، اس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں میرے اللہ میں نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے۔ اور کئی دفعہ پتہ ہے کوئی اتنا ہیوج دکھ آتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی، اور ہدایت تو کتنی بڑی خیر ہے، آخرت کی خیر مل جاتی ہے اس دکھ میں سے، تو بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ ایسا مجھے دکھ آیا تھا کہ میں تو پریشان، میں سوچتی تھی کہ میرا سانس بھی نہیں نکلے گا، تو اس دکھ نے مجھے کتنی خیر دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چیز سے آئے گا یا تھوڑی بڑی سے آئے گا، لیکن جب وہ اس پہ جم جاتا ہے نا، وہ نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، پھر وہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑنا یا نیکی کی طرف نہیں مڑنا، اس کو ہدایت نہیں نظر آنی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار اگر میری تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے یا میری اولاد کی، تو یا پاک پروردگار آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ اس کو بدل کے اس کو نیکی میں بدل دیں، اس کو بہتری میں بدل دیں، اس کو رحمتوں میں بدل دیں، اس کو برکتوں میں بدل دیں۔ یا پاک پروردگار ایسا رزق عطا کر جو برکتوں والا ہو۔ کئی دفعہ ملینز آف ڈالر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن وہ نکلتے پھر ایسے زور و شور سے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو برکت مانگا کریں کہ اللہ جو بھی چیز تو نے عطا کی، جو نعمت تو نے عطا کی ہے نا، اس کو برتنے کا بھی موقع دے اور اس میں برکت بھی ڈال دے کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے، اور اس میں میرا دل بھی مطمئن کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہی دعا آپ اپنی اولاد کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگا کریں۔ اور اس کے بعد ہے وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اب یہ کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب دشمن ہے تو ان کے لیے ہم وہ تو آف کورس جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ اپنے گھر میں بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔
ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری دوستیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ میرے دشمن کے خوش ہونے سے. ہم نے وہ دعا بھی میرا خیال ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتائی تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء والی جو تھی، اس کے اندر تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب والی تھی، کہ ایسے خامن سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے ومن والد یکون الی ربا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی ارعا حسنتن دفنہا وازرا سیئتن ازاہا. اتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے دوست سے، یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا کہ جو میری برائیاں اگر دیکھے تو سارے لوگوں میں بتا دے، کیونکہ دوستی تو رازدار ہوتے ہیں نا. اور اگر میرے میں کوئی اچھائی چیز دیکھے نا تو اسے اپنے تک ہی رکھے، اپنے پاس ہی دفن کر لے کہ کسی کو نہیں بتائے کہ یہ اچھا ہے. تو ایسی چیزیں اب اللہم کی دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، آنیسٹلی لگتا ہے کہ میرے لفظ کیا ہوں گے. مجھے یہ ایک بات کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی لمبی سٹوری سنانی پڑتی ہے، یا اللہ یہ، یا اللہ یہ. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے ہیں اتنا پیار آتا ہے کہ اتنی سی بات میں اتنا بڑی چیز رسول اللہ نے بتایا کہ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اچھا اب ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا دعائیں، اب ساری تو نہیں یاد رہتی ہیں. میں جب عمرے پہ بھی جاتی ہوں تو میرا کام کیا ہوتا ہے، یہ ایپ ہے نا، ایپ کا نام صراط المستقیم نہیں، میں آئی تھنک آئی ول شیئر ود یو. اب میں ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ اسٹوڈنٹ کو سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ایاک نستعین یا ایاک نستعین، بالکل ٹھیک ہے، یہ والی ایپ ہے، آپ ایپ اسٹور میں سے جا کے دیکھ لیجیے گا. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اوپر دعائیں ہیں عربی میں، نیچے اردو میں ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں پہلے اللہ ربنا والی دعائیں کھولتی تھی تو اس کو آگے اردو میں پڑھتی جاتی تھی، اردو میں پڑھتی جاتی تھی ساری کی ساری دعائیں، اور مانگتی جاتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور جو دعا لگتی تھی نا کہ یہ اپنی، تو اس میں اور بھی اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ پھر اللہم کی کھولتی تھی، پھر اللہم کی ساری دعائیں 60 آئی تھنک 60 یا 70 دعائیں ہیں. وہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے whenever you have a time کہ آج میں نے بس، آج تو دل چاہ رہا ہے کہ بس نماز میں نا اس کے بعد میں نے اٹھنا ہی نہیں، میں نے دعا مانگنی ہے. تو وہ پھر آپ اس طرح سے کیا کریں، بہت اچھی لگے گی آپ کو، کہ آپ کو لگے گا ہائے یہ بھی کہنا چاہتی تھی، ہائے یہ بھی بات کہنا چاہتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہ بھی مانگنا چاہ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی چیز ایسے لینا چاہ رہی تھی. تو آپ کو ساری اس میں مل جائیں گی. تو اس سے ایزی وے ہے. ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو دل کو اس وقت لگی ہوتی ہے نا، وہ 1-2 چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، باقی ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو چلیے جناب اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرح. سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 انشاءاللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری سورہ ہی اتنی پیاری ہے. آج کا سبق بھی میں آنیسٹلی اللہ کرے کہ میں اتنا کر لوں جتنا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن ایک ایک آیا، جیسے میں نے بتایا تھا آیا نمبر 90 جو پورے قرآن کی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ پورے قرآن کی جامع ترین آیا ہے. تو اس کو کیسے آگے گزاروں، دل ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر، ایک ایک لفظ اتنا پیارا ہے کہ اس کو دل چاہتا ہے کھول کھول کے، کیونکہ عمل کرنا ہے نا ہم نے. اس لیے تو کوئی نہیں پڑھنا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا چلو ثواب مل گیا، ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں مل گئی چلو اب آگے جائے. ہم نے تو یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ یا پاک پروردگار یہ آیا میری عمل میں ڈھال دے، عمل میں اسی طرح سے ڈھلے کہ جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ چیزیں نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو اس آیا کو پورے قرآن کی جامع ترین آیا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کرنی ہے، اور یہ 3 چیزیں ہیں اس کو آپ نے نہیں کرنا. اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پچھلی 3 چیزیں جو تھی وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر بالعدل، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ قرابت داری کو دینے کا حکم دیتا ہے. تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا، تھوڑا سا بس ایکسپلین کر دیتی ہوں واپس کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اپنے 3 لیئر بنا لیں. ٹھیک ہے، ایک یہ درمیان میں ہے، یہ درمیان والی عدل، اس کے اوپر والی احسان، اور اس کے نیچے والی ظلم.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو برابر کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس کو تم برابر کرو، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تم برابر کی زیادتی کر سکتے ہو، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گناہ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر تم معاف کر دیتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر تمہارے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں، پھر تو تم ایک اور لیول پہ چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ والا احسان کا ہے کہ جتنا تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی تم نے اس سے بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے گناہ کا کام کیا، غلط کیا، تمہارے اوپر کچھ بھی مطلب آپ سوچ لیں کہ غلط کیا، آپ نے بڑا دل کیا اور آپ نے کہا کہ دفع کرو جی، میں کیا کرنا ہے اس بات کو، میں نے اللہ تیری خاطر میں نے معاف کیا۔ ایسی والی چیزیں نا جب کبھی مشکل میں آتے ہیں نا تو ان چیزوں کا واسطہ بھی دیا کرے، کیونکہ اعمال کا واسطہ تو دے سکتے ہیں نا، تو اس وقت دیا کرے یا پاک پروردگار اس وقت میرا دل وہ کہتے ہیں نا پیسز ہو گیا تھا، ٹکڑے تھا، میرا دل بھی آنسو رو رہا تھا اور میں نے تیری خاطر یہ بات کو معاف کر دیا تھا کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ اس بات کا واسطہ دیتی ہوں میرا یہ والی میری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو یہ احسان نہ ایسی دعاؤں کے لیے رکھا کرے۔ اچھا خیر، اب اس سے نیچے جب آپ آتے ہیں نا تو وہ ظلم ہے، اس سے نیچے آئیں گے تو ظلم ہے۔ تو یہ 3 درجے آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ اچھا اب وہ 3 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منع کی ہیں، حکم دیا کہ یہ نہ کرنا، اب یہ ہم سورہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مکی دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری کے آپ صورتیں پڑھیں گے، آپ کو شرک نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مین یہ 2 چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹھکا دیا تھا، اتنے پکے ہو گئے تھے کہ اس کے بعد جب احکامات آنے شروع ہوئے نا مدینہ میں، کیونکہ سارے تبھی تو آزاد ریاست بنی تھی، تو اس وقت سارے احکامات آنے شروع ہوئے تھے جس میں آپ 5 وقت کی نمازوں سے لے کے اور پھر آپ پردے کا حکم اور سود کا حکم اور ساری چیزیں، اس وقت پھر مسلمان پورے تیار ہو گئے تھے کہ سمینا و اطعنا، کہ اب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی زور سے اندر جم گئی ہوئی تھی کہ ان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب دیکھیں مکی دور میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اے لوگوں تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں، کیونکہ ڈر پتہ ہے کیا لگتا ہے، اب اللہ نے حکم دے دیا کہ فحاشی سے رک جاؤ، اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب آپ کسی پڑھے لکھے بندوں سے بھی بات کریں گے نا، وہ فحاشی کی ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کو منع کیا ہے تو یہ تو فحاشی میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، ہے نا۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا میں اس کو ڈیپتھ میں سمجھا دوں تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخرت میں آخری ٹائم پہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے، لوگ حرام چیزوں کے نام چینج کر دیں گے اور ان کو وہ حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ آج کل آپ بڑے آرام سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے میں پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ جو مہندیاں مکس ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو بینہ بیان نظر آئیں گی۔ اب دیکھیں حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب یہ سورت آل اعراف جو ہے یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 33 میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ حرام پہلے ہم نے دیکھا تھا سورت مائدہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کھانے والی چیزیں جو تھی نا اس کی لسٹ دی تھی کہ یہ حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، اوپر سے گر کے کوئی جانور مر جائے اس کو کھانا حرام ہے، وہ ساری کھانے والی چیزیں حرام تھی۔ سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہماری ڈے بائی ڈے زندگی میں جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے بس ایک سور کھانا حرام ہے، باقی سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دینا، کوئی اتنا بگ ڈیل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس سورہ میں، اب میں وہاں پہ آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ یہی فحاشی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ اے لوگو اللہ نے فحاشی کو حرام کر دیا ہے، خواہ وہ ظاہری طور پہ تم کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، خواہ تم چھپ کے کرتے ہو۔ اب فحاشی ہے کیا؟ اب ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء کی آیہ نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا
ولا تقربوا الزنا، اے لوگوں زنا کے پاس بھی نہ پھٹکنا، انہو کانا فاحشتن، کہ بے شک یقیناً وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے، اس کے پاس بھی نہ جانا۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو اس لیول پہ لے کے جاتا ہے وہ سارے کا سارا حرام میں آ جائے۔ آپ دوسری بات آپ حدیث میں دیکھیں، میں آنیسٹلی بعض احادیث جو ہے نا ان کو آن ایئر جب، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے آڈینس میں سے کون کون ہے، تو میں اس طرح سے وہ حدیث کے وہ ورڈز بھی نہیں پراپر بول سکوں گی۔ آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ دیکھیے گا بخاری کی حدیث ہے 6243 and 6612، اور آپ اس کی شرح بھی کوشش کیجئے گا، اس کی ڈیٹیل جیسی ہوتی ہے نا، جیسے ہم تفسیر قرآن کی کر رہے ہیں، حدیث کی شرح ہوتی ہے، وہ بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ دونوں نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلین کیا تھا، تو ہمیں اس لیے کہ ہمیں اگر پتا ہوگا کہ اللہ نے تو حرام کر دیا، تو خدا نہ کرے کہ میں ایسی چیز تو نہیں کر رہی ہوں، تو اچھا اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کے فحاشی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ دیکھنا تو پھر ضروری ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو میں نے آپ کو نمبر حدیث کے بتایا نا، اس کی تھوڑی سی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم کو دیکھتے ہو، زبان کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم سے گفتگو کرتے ہو، اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں چیزوں میں کس طرح کا دیکھنا اور کس طرح کی گفتگو بھی ہے۔ اور دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ اس کو اب آپ نے بہت غور سے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کہ آخر یہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس جگہ پہ ہیں، وہ جگہیں ان چیزوں کو پرموٹ کرتی ہیں، وہاں تک لے کے جاتی ہیں کہ نہیں لے کے جاتی، تو آپ کو کافی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ انما حرم ربی الفواحش، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نمبر 2 پہ والاثم، اور اسم کیا ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کے کام، کوئی بھی گناہ کے کام ہے، وہ تو آپ کو خیر پتہ ہی ہے، ہر طرح کا گناہ کا کام جو ہے نا وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور بغی جو ہے نا کسی کا بھی جان، مال اور اس کی عزت، اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی پہ اللہ نہ کرے کسی پہ الزام لگا دینا، کسی کی چغلی لگا دینا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، کسی کے بارے میں ادھر ادھر بات کرنا، کسی کے پیسے ہڑپ کر جانا، کسی کو غلط چیز بیچ دینا، کسی کے بارے میں اس کا راز جو تم نے لیے ہوتے ہیں، کسی دوست نے بات بتائی وہ کسی کو بتا دینا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر آگے اسی آیت پہ خود آپ پڑھ لیجئے گا، آیت سورۃ آل اعراف کی آیت نمبر 33 ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز جو اللہ کے بارے میں جھوٹ مطلب بات تم کرو کہ نہیں اللہ نے تو کوئی ایسا قرآن میں نہیں لکھا۔ اکثر آپ دیکھیں گے، آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا کہ دیکھو یہ گانا بجانا، یہ غیر محرموں کے سامنے ڈانس کرنے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہووں کو، اپنی ماں کو دیکھنا، پیچھے باپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما حرم ربی الفواحش۔ اگلا آپ کو کہے گا یہ تو فواحش میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر ادھر کیا کرو؟ تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے نا، آپ پہ بھی بنتا ہے کہ آپ خود بھی جا کے اس کی ڈیٹیل دیکھیں اور اچھے سے سمجھیں کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فواحش کہا ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آتی، جھوٹ بول دیں۔ اور پھر 5ویں چیز اللہ نے حرام کیا کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دینا، اپنے نفس کو شریک بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، عمل بھی تو کرو نا جو کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن اترا ہی عمل کے لیے ہے۔ اب جب ہمیں اتنی ڈیٹیل میں کھول کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، کیونکہ بڑے لیول پہ تو دیکھیں ہماری زندگیوں میں وہ لیول تو تھوڑی آ رہے ہیں، ہم تو اپنے گھروں کے لیول پہ ہی دیکھیں گے نا کہ اچھا جی ہمارا گھر ہے، پھر ہمارے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح سے ادھر سے رشتے ہیں، ادھر سسرالی رشتے آ جاتے ہیں، پھر ان دو رشتوں کے درمیان میں پھر دوسرے خاندان اس کے اندر آتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی تم جو مرضی کرو، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جگہ ہمیں گائیڈنس دی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ دیکھیں نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان کس جو انسانیت کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر 1 یہ کہا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ لوگوں تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، وَالْمُنْکَرِ، اور برائی سے۔ برائی اب بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہر طرح کی برائی جو بھی آتی ہے اس سے، والبغی، اور زیادتی سے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو۔ اب اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں قرآن پاک میں نا ڈفرینٹ صورتوں میں، اب ہر سورہ کا میں حوالہ تو یہاں پہ نہیں دے سکتی آپ کو، لیکن میں ہر سورہ میں سے وہ جو جہاں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ انہی میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام کر دیا، اور دوسری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ نہ کرو۔ تو کس چیزوں میں کہ حد سے نہ بڑھنا، بخل نہ کرنا، بہتان کسی پہ نہ لگانا، لوگوں فساد نہ کرنا، چغلی، غیبت اور حسد نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، جوا اور جھوٹ اور مذاق نہ اڑانا کسی کا، ریاکاری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی کے خلاف سازش نہ کرنا، رسوا نہ کرنا کسی کو، کسی کا نام نہ بگاڑنا، عہد شکنی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، انتقام نہ لینا، چوری، ڈاکہ اور پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگانا، کسی کا مال غصب نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اور اس طرح سے قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری میں قرآن کی آیات کے وہ ورڈز آپ کو بتا رہی ہوں اردو میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہم لوگوں کو، ایک ماں کیا تربیت کرے گی، اور آتا ہے اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے کہی کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی۔ اور ابو عقیل کے بارے میں اب دیکھیں، اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ جیسے انہوں نے سنا، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا پاس، پوری رات جا کے مزدوری کرتے رہے، تو ہاتھ میں کیا آیا، کہتے ہیں 1 سا، 2 کلو ہوتا ہے 1 سا جیسے، اتنی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی، پوری رات انہوں نے محنت کی کسی کے پاس جا کے۔ تو کہتے کہ بہت غربت تھی، تو اب 1 سا مطلب 1 کلو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 1 کلو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور منافقین جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے کہا لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا، اتنی محبت سے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا۔ دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے، اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے، بیوی کا ہے، کیا کر رہیں گے، کیسے رہیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے۔ پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ اتنی سی کھجوریں رکھ دی ان کے آگے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے، 30,000 مسلمان نکلے تھے، اور اتنا برا حال تھا، گرمی کی شدت، اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتیاں لہلہاری نہیں جیسے کہتے ہیں کہ اب فصل کٹنے کا موسم، اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا، اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ این اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے۔ اب سوچے کتنا مشکل سفر، لمبا، اتنا 800 کلومیٹر، کہتے ہیں 800 میل کا سفر تھا، اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے کہتے ہیں کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستے کا بھی جو مشکل، آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے، ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی جیسے بھی کرونا تھا، سب کے حالات کیا ہو رہے تھے، کاروبار بیٹھ گئے تھے، اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے، اب فیسٹیول ہے، اس میں بزنس اچھا ہوگا، چیزیں زیادہ بکیں گی، سب کچھ ہوگا، این اس وقت کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے، اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سوچیں کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا، اور اس کے باوجود پکی فصلیں چھوڑ کے نکلے، اور حال کیا تھا
کہ اتنے کم سواریاں تھیں، جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کو تھے، اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ساتھ میں صحابہ کے ساتھ ایک ایک سواری، ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر۔ یہ کون سی بات ہے؟ 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں، فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے مسلمان کے اس وقت بھی۔ لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا، ہونٹ سوج جاتے تھے۔ اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تھی، اور پھر وہ 3 صحابی جو تھے ایمان والے لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچیں، لیکن جہاں تک بھی آج ہم سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی ایسے ہی سمجھ عطا کر جیسے صحابہ کو سمجھ آتی تھی۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت ابھار رہے تھے، ان کا جذبہ ابھار رہے تھے کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو۔